अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो ज़िमनी इंतखाबात का जो दंगल है वो लगा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी यही थी कि जिन हमारे लोगों को 9 मई में सजाएं हुई हैं और नाअहली हुई है, उनके हवाले से जो भी बाई इलेक्शन उनकी सीट्स खाली होने पर जो किए जाएंगे उनमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। बट इंटरेस्टिंगली जो हरीपुर का इलेक्शन है उसमें उमर अयूब साहब की अहलिया हिस्सा ले रही हैं और इसमें सिर्फ पीटीआई की हद तक तो बहरहाल ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन के ऊपर भी जो दंगल लगा हुआ है या जो कैंडिडेट्स जो फील्ड किए गए हैं वो भी ज़्यादातर जो पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनकी कैंपेन के लिए खुद जो वफाकी वज़रा हैं वो पहुँचे हैं। इसके ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाने पर सुहेल आफरीदी साहब पर भी खासी एक तवील जो है वो एक चार्जशीट बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक ये बात सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की हद तक सामने आ रही थी, लेकिन जब पीटीआई की तरफ से, और ये फैक्चुअली उनकी आर्ग्यूमेंट ठीक थी कि अगर आप पीटीआई को इस उनके ऊपर इस यार्ड स्टिक पर उनको नाप रहे हैं तो यही पैमाना दूसरों के लिए होना चाहिए। और इसी के बाद फिर हमने देखा कि फौरी तौर पर जो दीगर जो वफाकी वज़रा थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, जो अपने अपने रिलेटिव्स की कैंपेन करने के लिए जो कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए थे, उन्होंने उनकी कैंपेन के लिए उन्होंने जब पहुँचे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम को भी तलब कर लिया, बल्कि तलाल चौधरी साहब पर तो बाकायदा जुर्माना भी आयद किया। इसकी तफसीलात में जाएंगे और जो IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बहुत एक डैमिंग किस्म की कुछ फाइंडिंग्स हैं, तजावीज़ भी हैं और साथ साथ बताया जा रहा है कि उन तजावीज़ को ना मानने से, स्ट्रक्चरल फ्लॉज को ख़त्म ना करने से मुल्क में तकरीबन GDP का 5% से ज़ायद का नुकसान है। 5% तो हमारी GDP अभी है भी नहीं, तो यानी कि अगर इस नुकसान को ही अलोन हम लोग केटर कर लें तो एज़ पर द IMF 5% से कहीं ज़्यादा ऊपर चली जाएगी आपकी GDP, आपकी शरह नमू की जो एक परसेंटेज है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है ये। फिर साथ साथ ऐसे भी जो इस पर बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं और सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 महीने ताख़ीर से ये IMF की रिपोर्ट शाया की गई और हुकूमत का तो इतना ज़्यादा इस पर नहीं था, उनकी कीननेस नहीं थी इस रिपोर्ट को शाया करने में। वो तो IMF ने इसरार किया कि जो रिपोर्ट दी है वो शाया तो करें भाई, तो इसके ऊपर फिर बाकायदा तौर पर फाइनली इस रिपोर्ट को शाया किया गया। व्हाट नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। दोनों एतबार से इंशाल्लाह आज बात रहेगी, ज़िमनी इंतखाबात और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन आया है, तमाम मामले पर पहले इस पर नुकाती शक्ल पे देखते चलिएगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम इस IMF रिपोर्ट का भी ज़ाहिर है तस्करा करना भूल नहीं सकते। ज़िमनी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन का एक्शन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ये यहाँ से बेसिकली एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के समात के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समात 25 नवंबर को करेगा और आज NA 96 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बजाय PTI के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बयान में वाज़ेह उकसाया है रैली और जलसे इजाज़त के बगैर ममनू हैं। वज़ीर आला ने खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन अमले के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हरासगी और जहनी दबाव आया। जलसा हरीपुर एबटाबाद की सरहद पर हुआ। उम्मीदवार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जलसे में मदऊ किया। उम्मीदवार शहरनाज इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी में बराबर के कसूरवार हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने खासा रेप्रिमांड किया है। नोटिस मैंने पढ़े, क्या ये नोटिस समात पर बरकरार रखने के काबिल हैं? नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा गया है, इलेक्शन हरीपुर में है, हवेलियाँ में नहीं। PTI वकील, हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को इससे सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब किया है, जबकि वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन PP 116 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर राना सनाउल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किया। राना सनाउल्लाह ने 20 नवंबर को हल्का PP 116 में ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार राना शहरियार, जो कि गालिबन राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं रिश्ते में, उनके इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और नाज़रीन, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बेसिकली डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक
تلخ ماضی ہے اور پی ٹی آئی نے پہلے بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے ایک بہت سخت اور ایک بہت زیادہ کرٹیکل موقف اختیار کیا ہے. کئی پی ٹی آئی کے جو اس میں کرٹکس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسی چیز کا تسلسل ہے, ورنہ الیکشن کمیشن تو جو ہے وہی نوٹسز انہوں نے دیگر جو پی ایم ایل این کے جو وزراء ہیں ان کو بھی جاری کیے ہیں, بلکہ اس سے سخت نوٹس جاری کیے ہیں ایز پر دی الیکشن کمیشن اٹ سیلف. تو یہ بات بھی یہ اب دیکھنے والی ہے, اس پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ آرگیو کریں گے کہ کیا یہ کوئی بائس ہے پی ٹی آئی کا اگینسٹ دا چیف الیکشن کمشنر, یا پھر پی ٹی آئی کی بات میں زیادہ وزن ہے کہ ہم نے جب اس کے اوپر شور مچایا اس کے بعد وفاقی وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا گیا, ورنہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کمیشن کا. اور کرپشن پہ جو آئی ایم ایف رپورٹ ہے اور اس پہ اس حوالے سے جو چیزیں آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں ان پہ بھی نکاتی شکل دیکھتے چلیے گا کوئکلی, پھر ہم لوگ اپنے فوری طور پر مہمانوں کا رخ کریں گے بیکاز یہ بہت ایک ضروری میٹر ہے. پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق آئی ایم ایف کی رپورٹ, پاکستان میں کرپشن تاحال ایک سنگین چیلنج, مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی, آئی ایم ایف کے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ. اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے. ناظرین یہ بڑی ایک اہم بات ہے اس میں, جیسے میں آپ سے عرض بھی کر رہی تھی کہ اتنی تو ہماری جی ڈی پی ابھی بھی نہیں ہے. چیئرمین نیب کی تقرری کا موجودہ طریقہ سیاسی سمجھوتا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیئرمین نیب کے انتخاب پر اتفاق رائے میرٹ پر مبنی, کھلی اور مسابقتی تقرری کے عمل کے بجائے سیاسی سمجھوتوں کا باعث بنتا ہے, یہ رپورٹ میں ہے. جنوری 2023 سے دسمبر 2024 میں نیب کی طرف سے 5.3 ٹریلین روپے کی ریکوری پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا کم حصہ ہے, یہ بھی رپورٹ میں ہے. آلدو یہ بڑی میمت اماؤنٹ ہے, لیکن دے سے کہ یہ بھی کم حصہ ہے. پی ٹی آئی حکومت کے 2019 میں چینی کے برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے. پاکستانیوں کو سروسز کے حصول کی خاطر مسلسل ادائیگی کرنا پڑتی ہے, which is of course true. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں بھی, اور سیاسی معاشی اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے سرکاری پالیسیاں ان پر عمل درآمد سے قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. کرپشن کی نظر ہونے والے رقم سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے, جبکہ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور غیر جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ بھی ناظرین بڑا ورتھ مینشن ہے کہ حکومت کبھی یہ رپورٹ جاری نہ کرتی اگر آئی ایم ایف یہ شرط نہ لگاتی کہ ہم اگلی قسط پر آپ کو جاری نہیں کریں گے. یہ رپورٹ جو جولائی میں حکومت کو دی گئی تھی, اور جولائی کی رپورٹ حکومت نے جا کر نومبر میں رات کے اندھیرے میں شائع کی. یہ کہ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب کا یہ بیان ہے, لیکن کئی سارے انڈیپینڈنٹ بھی جو اس چیز کے آبزرورز ہیں اور صحافی ہیں وہ بھی یہی آبزرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 3 مہینے کا تاخیر کیوں. اوور ٹو آر گیسٹس رائٹ اوے, فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں بہت ان ضروری موضوعات پہ. جناب فیصل فرید چودھری صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, تمام تر معاملے پہ بہت خوش آمدید آپ کو. قادر منتخیل صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں تمام تر بحث میں, سیاسی اور عدالتی دونوں اعتبار سے ہمیں بتائیں گے, آپ کو بھی بہت خوش آمدید. اور ناظرین بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں برائے اطلاعات و نشریات تمام تر بحث میں. پی ایم ایل این کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ کو بھی بہت خوش آمدید. بیرسٹر صاحب کو آئی تھنک ہم شارٹلی کنیکٹ کرتے ہیں, بٹ مین وائل قادر منتخیل صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کر سکوں, یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے خاص طور پر کرپشن کے ایلیگیشنز کو لے کر, کیا پیپلز پارٹی اب آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ آپ پھر بھی یہی بات کہیں گے کہ نہیں ہم تو اس حکومت کا حصہ نہیں ہے, اس کا تو پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو پی ایم ایل این کے اوپر چارج شیٹ ہے؟ کیونکہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ظاہر ہے کافی ڈیمنگ ہے. اس میں یہ بھی بات ساتھ درج ہے کہ نیب کا جو ایک پورا ادارہ ہے اور وہ جو ایک ڈورمنٹ ہے وہ شاید تبھی صرف آپ لوگوں کو یاد آیا تھا جب عمران خان کے اوپر کیسز بننے تھے. بہت اہم ایلیگیشنز ہیں, اور پیپلز پارٹی ان سے کیسے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتی ہے, بیکاز یو آر آف کورس اے کولیشن پارٹنر آف دا گورنمنٹ, آپ کے بغیر حکومت رہ ہی نہیں سکتی ہے وجود میں. مونا آپ نے میرے جواب تو خود ہی دے دیا ہے, تو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اب آپ دانیال صاحب کی طرف. ہاں کیسے آپ تو کیونکہ یہی کلیم کریں گے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. دیکھیں میں تو 2 قدم آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کا رپورٹ ہے کہ نیشنل بینک میں 12,000 ارب کا کرپشن ہوا ہے, 12,300 سمتنگ ہے. اور یہ میں اپنے طرف سے نہیں بھر رہا ہوں, پاکستان کا آڈیٹر جنرل کی ویب سائٹ پہ, اور یہ کاپی میں نے نکالی ہے اور اس کو ہم نے نیب کی طرف بھی روانہ کر دیا ہے. کم سے کم 1.5 سال ہو گیا. اور پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائے پی ٹی آئی کے دور میں
غالباً نیب کا چیئرمین اس دنوں بتا رہا تھا کہ ڈیلی کا 8,000 کروڑ یا ایسی کوئی فگر تک کہ ڈیلی کا کرپشن ہو رہا ہے. تو یہ آئی ایم ایف نے تو ابھی بتا دی, ہمیں تو پہلے سے پتا ہے. اچھا, آپ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے نا. اگر آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے, حکومت کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں, تو آپ لوگ بھی تو کولیشن پارٹنرز ہیں. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہی ہوں, یہ آپ کے اوپر ہے نا الزام, یا صرف پی ایم ایل این پہ آپ کہیں گے الزام ہے؟ مونا, آئی ایم ایف نے یہ نہیں بولا کہ فلاں سن سے لے کے فلاں کرپشن تھا اور اس سے پہلے کوئی کرپشن نہیں تھا یا اس کے بعد کوئی کرپشن نہ. اس نے اوورال ایک رپورٹ کی ہے, چاہے کسی کا بھی حکومت ہو. اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ میں نے پچھلے اسمبلی کے فلور پہ دانیال صاحب یا فیصل چودھری صاحب وہ ریکارڈ نکالتے, میں نے اس وقت بھی کہا کہ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ کی جو باو ہے وہ 15 ارب روپے چل رہا ہے. یہ میں آپ کو اسمبلی کے ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد یہ 12,000 ارب کا جو وہ ہے اسکینڈل ہے آڈیٹر جنرل کا, یہ بھیجا ہوا ہے. اور آپ کے شو میں بھی ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ کرپشن جو ہے نا وہ صرف آپ آفیسر لیول پہ یا گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے یا اور کوئی آپ کا جو ملازم ہے ان کو بتا دے کہ آپ موٹر سائیکل سے ہوا خود نکال دے اور پنچر والے کے پاس لے جاؤ کہ ذرا بھیا چیک کرو, وہ آپ کو 2-3 پنچر نکال دے گا. تو پورا کا پورا معاشرہ اس طرح, ہر آدمی آج کوئی نہیں رکتا ہے, کوئی نہیں رکھتا کسی لیول پہ. کیا عدالتوں میں کب کرپشن ہے؟ آپ پیشی کے لیے جاؤ, آپ کو 1,000 روپے سے کم آپ کورٹ میں اندر باہر ہو نہیں سکتے ہو. پیشکار ہے, چپڑاسی ہے, فلانے, یہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہے, دانیال صاحب بھی ہے, ان کو پتا ہے سارا. تو کرپشن تو پورے پاکستان میں ہے, میں تو ایکسپٹ کر رہا ہوں. ہاں, تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں سب کے اوپر ہے اور کوئی اس سے بری و ذمہ نہیں. فیئر انف. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف یہ معاملہ لاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ کے سامنے. آپ نے آخری جواب نہیں سنا کہ یہ جو نیب بنا ہوا ہے یہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ یہ صرف پولیٹیکل لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے یا بیوروکریسی کے لیے بنا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہے بلوچستان کا ایک وزیر خزانہ پکڑا گیا, اس کے گھر سے جو شو کیے انہوں نے 13 کروڑ وہ 85 کروڑ نوٹ نکلے تھے الماریوں سے. آپ کو یاد ہے کراچی میں ایک ڈی جی پارک تھا, بیوروکریٹ تھا, اس کا گھر محل نما گھر تھے, اربوں روپے نکلا ہے. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف نے ابھی چند مہینے پہلے کہا بلکہ انفیکٹ آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. ہاں, اور وہ شاید فرار بھی ہو گیا ہے وہ شخص. سن لے, جملہ کمپلیٹ سن لے مونا, میری بات ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ کوہستان میں 40 ارب روپے کا سکینڈل ہوا. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کون کرے گا؟ میں اور آپ, وہ دانیال یا فیصل چودھری صاحب تو نہیں کریں گے نا. یہ کوئی ادارے موجود ہیں نا, تو ادارے کیوں خاموش ہیں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. نہیں تو ادارے وہی والی بات ہے نا, ادارے جو پاور اپنی جو انہیریٹ کرتے ہیں یا جو طاقت اپنی لیتے ہیں, ان کو کوئی اختیارات دیتے ہیں تو وہ تو پارلیمنٹ اور آپ لوگ دیتے ہیں. اگر ان کے کلپس ونگ کر دیے جائیں, اور نیب ترامیم پہ تو عمران خان یہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے تو نیب ترامیم آپ لوگوں نے ریورس کرنے کے لیے دراصل آپ لوگ اقتدار میں آئے تھے, تو یہ بھی تو ایک ایلیگیشن ہے. اینی وے, تھوڑا آگے لے جاتے ہیں. مونا سن لے, جملہ سن لے. نیب جو ترامیم میں وہ ہم تو بھگت چکے تھے, وہ سارا کا سارا فائدہ تو عمران خان صاحب کو ہوا. اچھا, یہ دونوں میرے بھائی وکیل ہیں. انگریز کا جو قانون ہے ریمانڈ کا, آپ 4,000 قتل کرے خدا نہ خواستہ آپ کو 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں مل سکتی, وہ بھی قسطوں میں 2-3 دن. یہاں نیب میں 3 مہینے کا ریمانڈ, 3 مہینے کے بعد بندے کا رہ کے آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کا ہے, تو 50 کروڑ سے زیادہ میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, اس کے لیے نیب کا ہے. صحیح ہوا, یعنی کہ یہ تو کوانٹم زیادہ ہے. دانیال صاحب آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی, پھر کئی ساری چیزیں, اب ظاہر ہے یہ جو رپورٹ ہے اٹسیلف آئی ایم ایف کی, اس پہ بھی آپ ضرور غور فرمائیں گے. آپ کے اوپر یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ 3 مہینے کی تاخیر کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور کئی سارے جو اکنامک جرنلسٹ ہیں جیسے شہباز رانا صاحب ہیں, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3 مہینے کے تاخیر کے بعد آئی ایم ایف نے آپ کو پریشرائز کیا, ورنہ آپ لوگ اس کو آگے نہیں شائع کرنے کے موڈ میں تھے. مجھے یاد ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوتا تھا عمران خان کے دور میں, وہ بڑھا تھا, تو آپ لوگ بڑی تنقید کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ آئے تھے صاف شفاف پی ٹی آئی والے, تو ان کے دور میں تو کرپشن کا پرسیپشن بڑھ گیا ہے. آپ کے اوپر تو الٹا ایک وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کو میٹیگیٹ کیا ہوتا تو 5 سے 6% تک, 6.5% تک ہماری جی ڈی پی ہو سکتی تھی.
Thank you जी for having me on the show. I couldn't Pleasure, have as the always. other participant. लेकिन मैं आपको मौना ये बताऊं कि ये जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं इसमें गवर्नमेंट ने पूरा उसको सपोर्ट किया और वॉलंटरी इन चीज़ों के ऊपर बात की, और हम तो यही बात करते हैं कि करप्शन इज़ द रीज़न कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसको जब ये हुकूमत मिली और तब से लेकर आज तक पिछले 4 साल में इदारों का तबाही निकल गई, और वो इदारों की तबाही की वजह से आपने हाल देखा कि इनकॉम्पिटेंस और वो पीक पे चली गई। जब ये रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि उसमें नो डाउट उसमें पॉजिटिव इकनॉमिक इंडिकेटर्स थे, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, वो ग्रोथ की बात कर रहा है, वो ये चीज़ें बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो रिफॉर्म कैपेसिटी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत भी है और चीज़ें बेहतर भी हो रही है। सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन जब हम एहतसाब की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो माना जिस सूबे में ये 13 साल से बैठी हुई है तहरीक इंसाफ, वहाँ एहतसाब कमीशन का आज तक कोई हेड नहीं लग सका। आपके वहाँ जो मल्टीपल करप्शन के इश्यूज़ जब सामने आते हैं तो वहाँ जिस तरह आप जो उनके मुंशी हैं उनसे अरबों रुपया निकल रहा है। ये आपको एक दास्तान सुनाती है करप्शन की, पूरी दास्तान सुनाती है इनकॉम्पिटेंस की, और इसीलिए गवर्नमेंट काम कर रही है। आपको नज़र आ रहा है कि ओवर द ईयर्स देखें ये चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से ठीक होती हैं। पिछले 4 साल में ये काम हुआ होता कि इदारे ऑटोमेटेड होते, इदारे जो हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते। हम ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड पाकिस्तान में सिंस 1947 जो डिजिटलाइज नहीं था उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर्स का जो रोल है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। FBR को डिजिटलाइज कर दिया है हमने यहाँ टैक्स पेयर्स के लिए दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट खैबर पख्तूनख्वा, दीगर सूबों में जो सूरत हाल है, अब जैसे कि जो इकबाल साहब थे जो ये ADC थे और इनके ऊपर आपको याद होगा ये ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के से अरेस्ट हुए थे और बहुत बड़े उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, उनसे काफ़ी कुछ बरामद भी किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से। आपकी गवर्नमेंट उस पर कह रहे थे कि देखें जी चीफ मिनिस्टर मरियम जो हैं वो कितनी अनबायस हैं, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अब वो फरार भी हो गए, एक ये भी आपने सुनी होगी, ये गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले की खबर है। तो बाकी सूबों में क्या हो रहा है? मतलब आपका सारा जो करप्शन के हवाले से फोकस है वो सिर्फ आपको पख्तूनख्वा नजर आ रहा है? व्हाट अबाउट द अदर प्रोविंसेस एंड व्हाट अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट? नहीं, फरार तो कोई नहीं हुए, और चीज़ें भी जो आपके केसेस और चीज़ें जिनके ऊपर चलती हैं वो उधर ही सामने होती हैं और दे टेक अ पार्ट, उनका एक तरीक़ाकार होता है। लेकिन देखें जब हम बात कर रहे हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन की और चीज़ों की, तो आपके ना हम जब चीज़ों को उठाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पंजाब में कैसी है, वो जो एंटी करप्शन है उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं सिर्फ पंजाब में आपको क्यों नज़र आती हैं? पंजाब में ही काम क्यों हो रहा है? सिंध क्यों खामोश है? बलूचिस्तान क्यों खामोश है? KPK में क्यों नहीं काम आपको होता हुआ नज़र आ रहा? मैंने आपसे जिस तरह कहा कि 13 साल से एहतसाब कमीशन को ताले लगे हुए हैं। आपके सामने कभी यूनिवर्सिटी का केस आता है, कभी आपके सामने ये आ जाता है सुनामी बिलियन ट्री का आता है, कभी आपके पास ये जो कोहिस्तान स्कैंडल आता है जिसमें अरबों रुपया निकल रहा होता है। हाँ, ये पूरी एक दास्तान है कि जहाँ आपको नज़र आता है कि एक सूबा जो है वहाँ दिन रात काम हो रहा है, वफाक काम कर रही है। यानी अच्छा आप तरदीद कर रहे हैं वो जो साहब थे वो फरार नहीं हुए पुलिस की एंटी करप्शन की कस्टडी से? वापस गिरफ्तार हो गए मुन्ना, वापस गिरफ्तार हो गए। अच्छा, वापस गिरफ्तार हो गए, ऑल राइट, ठीक है, फेयर इनफ, राइट। आप दिजनत फरार हो गए हैं, क्या हो गए हैं? मतलब आपके हाउ इज इट पॉसिबल कि जो जिनके केसेस चल रहे होते हैं देर अकाउंटेबल, सिविल सर्वेंट है, उन्होंने फरार होकर कहाँ जाना है? जी, अच्छा, मंदोखेल साहब ने भी दोबारा गिरफ्तार हो गए। इसमें तो कोई इतनी वो नहीं है, फरार हुए जरूर थे क्योंकि मैंने वही फॉलो की थी, इट वाज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। लेकिन मंदोखेल साहब बता रहे हैं अच्छी बात है कि वो दोबारा हो गए, एंड आई होप कि आप लोग जॉट डाउन करें कि ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इस पूरी कहानी की। और कोई फरार नहीं हुए। देखें जो हम बात करें ना, आप अगर खाली इस रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने असिस्ट किया, लेकिन जब और इदारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का अपना एक रोल है। और जब तक वो रोल नहीं प्ले करेंगे, आपका बहुत बड़ा इंडिकेटर है, मुझे आपको बहुत बड़ा मौना इसमें इंडिकेटर है आपका जो टैक्स रिसीविंग का जो प्रोसेस है। आपका पंजाब, हमने जो टैक्स रिसीविंग है हम कहाँ से कहाँ लेके चले गए। हम जब हमारी गवर्नमेंट आई हमने चीज़ों को डिजिटलाइज करके बेहतर किया। देखिए
دیکھیں پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن, یہاں فلاز ہیں, یہاں مسئلے ہیں, مسائل ہیں, لیکن آپ یو ہیو ٹو گو ٹورڈز پازیٹیوٹی, آپ چیزوں کو ایک صحیح سمت کی طرف ایٹ لیسٹ لے کے جائیں. ہاں آئی ٹیک اٹ اکراس, بڑی اہم بات ہے. آپ نے کچھ چیزیں اپنی بھی بتائی ہیں جو آپ نے ٹھیک کی ہیں, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا, جو اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کے اوپر آئے تھے, جو اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے کے اوپر آئے تھے, جو آئے تھے کہ ہم جو کرپشن کے خلاف نعرہ اٹھایا تھا, وہ 13 سال سے ہاتھ پاؤں دونوں سے ان کے گھی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اور کرپشن کبھی آپ کو کیا نظر آتا ہے, کبھی ہیرے جواہرات نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو پوچھ لیتے ہیں فیصل صاحب سے, ان کی کالز سننے میں ملتی ہیں, کبھی ایک پوری ایک داستان ہے کرپشن کی. جی فیصل صاحب پریشرائز, یہ ہاں جس صوبے کی ہم جہاں بات کر رہے ہیں, اچھا کوہستان سکینڈل از کریکٹ کہ کوہستان سکینڈل پیسے لے کے گئی تھی. صحیح ہوا. آپ کے جو بزدار کے ساتھ ایک پوری چین تھی جو کرپشن سے جو پیسے لیتی تھی اور پیسوں کے ساتھ آپ کے بیوروکریٹس کو لگاتی تھی, جو دونوں ہاتھ ان کے بندے ہوتے تھے, ایک آگے فرنٹ. گزار صاحب کو پکڑے نا, ویسے گزار صاحب کے حوالے سے تو ہم نے کئی دفعہ پوچھا بھی ہے اپنے پروگراموں میں, فیصل صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. ہم بھی پوچھتے ہیں جی, لیکن ان کی پوری ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی جو چیزوں کو چلا رہی تھی. پیچھے سے آپ کو جو آپ کا سپریم کورٹ کا, وہ ہائی کورٹ کا ایک جو ڈیسیجن آیا تھا کہ جو آج بھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ آپ سرکاری عملات. دانیال صاحب اجازت دیں, میں آگے لے جاتی ہوں. جی یہ بالکل یہ فیصلہ آیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا. تمام چیز ان چیزوں کو, تمام چیز پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, یہ تمام چیزیں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کس طرح مس یوز آف فنڈز ہے. اور یہ تمام جب ہم بات کرتے ہیں مس یوز آف فنڈز, اوور ٹو یو فیصل صاحب, میں جواب لینے کی اجازت دے دیں دانیال صاحب, کیونکہ کافی ساری آپ نے چیزیں گروائی ہیں. بند کرے گا تو میں جواب دوں گا. فیصل صاحب ابھی دانیال pose as innocent. ہاں اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دانیال نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے, یہ IMF کی فائنڈنگز ہیں, یہ کوئی الزامات نہیں ہیں. تو یہ پہلے آپ ذرا اس کو بائفرکیٹ کر لیجئے گا. ایک ہوتے ہیں الزامات, ایک ہوتا ہے ڈائگنوسٹک, یعنی یہ انہوں نے بیماری ڈھونڈی ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے, اب دانیال جو ہیں وہ اس وزیر اعظم کے نمائندے ہیں جن کے اوپر سب سے مسعود چپڑاسی والا جو ہے وہ کیس ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اور پھر انہوں نے ڈیل کی, تو اب یہ انجوائے کر رہے ہیں. اب میں قادر مند وکیل کی پارٹی کے بارے میں کیا بات کروں, کیا اس بارے میں یہ جو اتنا $1.3 بلین لگا کے, جو بلینز آف ڈالر لگا کے IMF نے ہمیں وہ بتایا جو کہ پاکستان کے ہر بندے کو زبانی پتہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن, اس ملک میں جو ہے ڈاکہ زنی, اس ملک میں ایک سرکاری سرپرستی میں معاملات جو ہیں وہ کن پارٹیوں نے کی ہیں اور کون پارٹیاں کرتی ہیں. تو یہ تو پوری دنیا میں آیا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں سنگھیڑے کی. اچھا فیصل صاحب, میں بہت معذرت خواہ ہوں, مجھے بریک کا فوری طور پر کہا جا رہا ہے, میں آپ ہی کی طرف آؤں گی. پلیز بیئر ود می, معذرت کے ساتھ آپ مکمل کیجئے گا اپنی بات. ظاہر ہے آپ بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں بتا رہے تھے. آفٹر بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب اوور ٹو یو, پلیز آپ کنٹینیو کریں. آپ نے PMLN کی قیادت پہ بھی تنقید کی, پیپلز پارٹی پہ بھی, بلکہ آئی تھنک پیپلز پارٹی تو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ زرداری, اب ان کو تو آئی تھنک لائف ٹائم امیونٹی بھی ہے آفٹر 27th امینڈمنٹ اگینسٹ آل کیسز, بٹ اپنے کوہستان سکینڈل کی بھی تو کوئی بتائیں نا خیر خبر. جا کے آپ کو پتہ ہے یہ کب آیا تھا؟ یہ انٹرم گورنمنٹ کے دور کا سکینڈل ہے. یہ ذرا اس کی تاریخیں وغیرہ چیک کر لیں, اور یہ جا کے چیک کر لیں. اور ویسے بھی کرپشن چلو دوران ہو یا بعد میں ہو, پہلے بھی ہو, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا بچوں جیسی باتیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹ کے مطابق جو رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 5300 ارب روپے کی جو ہے کرپشن ہے. اٹس اے ٹپ آف دا آئس برگ. اور آخر میں رپورٹ کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ڈیو ٹو دس مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن, گورننس کی مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے پبلک انٹرسٹ نہیں ہے انویسٹمنٹ میں پاکستان میں, اس لیے آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صرف کرپشن کو ہوا دے رہے ہیں, آپ کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں, آپ کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز کو تحفظ دے رہے ہیں, آپ ان عدالت جن پہ آپ کے کیسز ہوتے ہیں
جو آپ کو جج بری کرتا ہے قانونی طور پہ، انلیگل طور پہ، آپ اس کو بعد میں نوکریاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارا ایک پورا آپ سرکار میں بیٹھ کے یہ کرپشن کو تحفظ دیا جاتا ہے جس کا تو دانیال صاحب نے بھی تو کہا نا کہ آپ نے بھی کچھ خاطر خواہ نہیں کیا when you were in power. آپ نے نیب کو کچھ ان میں آپ نے کوئی اصلاحات آپ لے کے نہیں آئے، ان کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ جو احتساب کمیشن ہے پختونخوا میں وہ بھی ڈورمنٹ اور ریڈنڈنٹ پڑا رہا ادھر all these years. دیکھیں میں کمپیریزن میں جاؤں تو پھر یہ کافی امبیرس ہوں گے. ان کے 40 سال ہیں، ہمارے 3.25 سال ہے، 4 سال ہے، ٹھیک ہے، 3.5 سال ہے. اور پختونخوا کے 13 سال ہیں ویسے بائی دا وے. ہم واحد پارٹی ہیں، میں بتا رہا ہوں نا مونا کہ ہم 13 سالوں میں واحد پارٹی ہیں جنہوں نے سینٹ میں پیسے لے کے اپنے ووٹ بیچنے والے ایم پی ایس کو اینڈ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے کک آؤٹ کیا پارٹی سے. آپ اس بات کو کریڈٹ دیں گے؟ ہم وہ لوگ ہیں جن کے منسٹرز کے اوپر، سٹنگ منسٹرز کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے ایلیگیشنز کے اگینسٹ پوری تحقیقات ہوئیں، اور میں نے خود چیخیں سنی ہیں ان منسٹرز کی. اچھا کہ یار ہمارے ساتھ کیا اور ہماری کوئی بات نہیں سن. شوگر کمیشن کے ٹائم پہ آپ فرما رہے ہیں یہ ہماری بات نہیں سن رہا. نہیں شوگر کمیشن تو دیکھیں نا، ہاں شوگر کمیشن میں جو اس وقت ہمارے پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر تھے جہانگیر ترین صاحب، شوگر کمیشن کی رپورٹ کو کیسے لیا گیا؟ کسی علیم خان صاحب کے جو تھا اس کو بخشا گیا. ہمارے یہاں پہ تو بہت مثالیں. آپ مجھے ایک مثال بتا دیں ان لوگوں نے کہ سنگیڑے کو پنجاب پولیس نے فرار کروایا، وہ تو کوئی اور محکمہ آ کے اس نے ان کو پکڑا ہے. آپ کو یہ پتا ہے؟ انہوں نے تو فرار کروایا، 3 دن بعد انہوں نے رپورٹ چلائی. ہاں 3 دن بعد انہوں نے رپورٹ چلائی. تو پنجاب پولیس کس کے ماتحت ہے؟ پنجاب پولیس میرے ماتحت ہے، آپ کے ماتحت ہے. لیکن اب جو دوبارہ پکڑا ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں پنجاب پولیس کا کریڈٹ نہیں ہے. فرار تو چلو ہو گیا لیکن پکڑنا اچھی بات ہے نا. نہیں وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ کالی تتری کمادوں نکلی تو اٹھ دینوں باز پہ گیا. وہ باز پڑے ہیں اس کو. انہوں نے کہا ادھر آؤ. یہ بات جو بعض لوگ ہیں ان کو کریڈٹ دے. چلیں کریڈٹ دے دیتے ہیں بعض لوگوں کو. آپ نے بعض لوگ ہی کہہ کے مخاطب کیا ہے جن کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ایگلز ہیں they apprehended him. انہوں نے تو چڑا اڑا دیا تھا. انہوں نے تو چڑے کو باقاعدہ جو ہاں پولیس ہے اس نے اس کے ساتھ ہینکی پینکی کر کے کچھ ظاہر پیسے اس نے بھی لیے ہوں گے پولیس نے. کچھ اوپر بھی ایسے تو نہیں ہوتا اتنا بڑا ملزم جو ہے، اتنا ہائی کیلیبر کا آپ سمجھیں اتنی بڑی ملزم کو آپ کافی کروڑوں روپے اور گاڑیاں برآمدگی، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے فل فلیجڈ شو کیا تھا جب وہ پکڑے گئے تھے اور قادر صاحب تھے اس میں. اس کے بعد آپ لاہور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس کیا کر دیا جی پنجاب پولیس کی؟ لاہور میں کوئی اسلام نکل سکتا ہے موبائل لے کے باہر؟ اس وقت کوئی خاتون نکل سکتی ہے؟ اسلام آباد میں لوگ نئے موبائل رکھنا بند ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی لوگ چھین لیتے ہیں. کیا آپ نے کیا؟ اچھا کراچی والے حالات ہیں آپ کہہ رہے ہیں. سیاسی مخالفین ہیں کراچی والے حالات ادھر ہوئے پڑے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسوائے عظمہ بخاری صاحبہ نے تو بتایا ہے ڈرون سرویلنس ہو رہی ہے. کسی لڑکی کو خاتون کو کوئی چھیڑے گا تو ڈرون آ جائے گا. چلو کسی خاتون کے لیے اگر کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی ڈرون آ جائے. یا ڈرون میں پولیس والے بھی تو بھیجے نا. ڈرون کی جا کے کی گئے گا کہ چھٹ دے ہاتھ نہ لائیں اس گڑی نو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. مطلب دیکھیں قادر صاحب اچھے جیسی باتیں ہیں نا. گورننس جو ہے وہ اس طرح کریں. پھر میں قادر بھائی جو ہے نا ایکسیپشن ہے. اب قادر صاحب کو آپ بلا لیتے ہیں نا. قادر بھائی کو قادر بھائی ان پیپلز پارٹی کے اس میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ تو انقلابی آدمی ہے، نظریاتی آدمی ہے. تو پیپلز پارٹی نظریاتی ہے تو انہیں رکھا ہوا ہے نا. قادر صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کی بات پہ. نہیں وہ تو اس کو اس کی سیٹ لے کے کسی اور کو دے دی. وہ تو یہ درویش آدمی ہے، کھلے دل کا آدمی ہے. یہ تو میرا بھائی ہے. میں بتائیں قادر صاحب آپ اکیلے نظریاتی رہ گئے پوری پیپلز پارٹی میں کو سیٹ دے دی اس کی. اور آپ کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے ہیں، ویسی کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ فیصل بھائی یہ مسکا لائیو شو میں نہیں چلے گا نا. یہ بتا دوں میں. ٹھیک ہے آپ تو مسکا کوئی لگا سکتا ہے. کمال بات کرتے ہیں. یا میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے کہیں غلط بات کر رہا ہوں. نہیں آپ درست بات کریں لیکن پھر بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ذہن میں رکھ لینا. اچھا دوسری بات آپ اکیلے نظریاتی ہیں یعنی کہ یہ بات ہے درست؟ نہیں باقی نظریات کمپرومائز ہے. یہ والا الزام ہے کیا پھر باقیوں پہ؟
50 سال کی تاریخ ہے ہماری. ہم نے پانسیاں دیکھے ہیں, کوڑے دیکھے ہیں, جعلی قتل, عدالتی قتل دیکھے جو سپریم کورٹ کی ماتھے پہ آج بھی ٹپا لگا ہوا ہے. سوال بات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں تو ہم بھگت چکے ہیں, اور یہ بات میں درست ہے آپ کی کہ کبھی میڈیا ہماری دوست رہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے 60 پیج کی 30 ارب روپے میڈیا کے لیے رکھے نہیں ہے, اور اس وجہ سے میڈیا ہماری دوست کبھی رہی نہیں ہے, اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, کر دے میڈیا جتنا اچھال سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو اچھالے, ہمیں کو پرواہ نہیں ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے, میں آپ کے سامنے بہت احترام, ایک تو وہ سنگیڑا کی بات, خواجہ آصف صاحب نے سنگیڑا کے بارے میں کہا ہے. خواجہ آصف صاحب خود پچھلے 25 سال سے MNA اور وفاقی وزیر ہوتا آ رہا ہے, اور خود کہتا ہے آئی برائٹ سسٹم, اور رات 12 بجے وہ جنرل باجوہ کو فون کرتا ہے, صبح ریزلٹ اس کے حق میں آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ADR جو ہے نا, ADCR جو ہے نا, وہ کرپٹ آدمی ہے, واقعی کرپٹ آدمی ہے. تو یہ جو ADCR ہے, یہ جو کرپٹ آدمی ہے, تو ان کی حلقے میں کرپٹ آدمی 25 سال سے وفاقی وزیر, اور وہ بھی ڈیفینس کا, تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ دراصل میں نون لیگ سے ناراض تھا, اس وجہ سے ان کو چائنا کی اس پہ نہیں لے گیا ہے. اس کے بعد شاید ان کے حالات اچھے ہو گئے, آج کل خاموش ہے, پھر کہیں ادھر ادھر بات کر رہے تھے. اب آگے آئے فیصل ہمارے چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب, میں جو 3 دن پہلے جو علیمہ بی بی کے ساتھ ہوا, بڑا میں نے اس وقت بھی مذمت کی ہے, کل بھی میرے ساتھ فیصل بھائی بیٹھے ہیں, میں نے اس کے انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, کیونکہ ایک دن پہلے مریم بی بی نے کہا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے, تو ان کے ناک کے نیچے وہ ریڈ لائن, اور 70 سال کی بوڑھی خواتین کو جو گھسیٹا یہ کیا, وہ سب دنیا کے نورین خان صاحبہ ان کے ساتھ ہی ہوا ہے سارا بروٹیلٹی کا قصہ. مونا اگلا میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ عدالت نے علیمہ بی بی کے 11 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کیا, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھ رہے پولیس والے کبھی اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے گھوم رہے, کبھی خود گھوم رہے, لیکن علیمہ بی بی گرفتار نہیں ہوتی. پھر جب گرفتار ہوتی ہے تو اس کو واپس چھوڑ بھی دیتی ہے, اور پھر وہ علیمہ بی بی آج عدالت میں گئی ہے 11 مرتبہ, اور پھر وہ عدالت نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سوال میرے یہ نہیں ہے, سوال میرے یہ ہے کہ میرے فیصل چودھری صاحب کی آپ کے 1 یا 2 اکاؤنٹ ہوں گے, علیمہ بی بی کے 37 اکاؤنٹ ہے. میں تو حیران ہوں, یہ 37 تو بینک پاکستان میں نہیں ہے, تو یہ 37 اکاؤنٹ کیسے انہوں نے کھولے تھے جو عدالت نے اس کو بلاک کیے تھے؟ تو یا تو میڈیا نے غلط رپورٹ بھیجی, اور یا اگر صحیح ہے تو یہ 37 اکاؤنٹ مجھے سمجھ میں رہی ہے. فیصل بھائی پوچھ لیتے ہیں. اچھا رائٹ, آپ نے ظاہر ہے دانیال صاحب پہ بات کی ہے, اور تھوڑا بائی الیکشنز پہ بھی ہم لوگ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں, جیسے کافی ڈسگرنٹلڈ لوگ اب ایون PMLN سے سامنے آ رہے ہیں, تو یہ سب کیوں ہے؟ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, اوور ٹو یو. دانیال صاحب, خواتین ریڈ لائن ہے اگر چیف منسٹر پنجاب کی, تو وہ 70 سالہ خاتون نورین خان صاحبہ, وہ ان خواتین میں کیوں شمار نہیں ہوتی؟ میں بیفور آئی گو ٹو دیٹ, میں خالی آئی ول ٹیک 2 منٹس آف یور ٹائم, کیونکہ اس کے ڈائگنوسٹک کے اوپر کافی پروگرامز کر چکا ہوں, تو مجھے تھا کہ شاید ہم بیسک سے آج نہ شروع کریں, لیکن پھر آئی تھنک اٹ از نیڈیڈ کہ میں ایک دفعہ خالی بتا دوں ایک چیز, 2-4 چیزیں اس میں. یہ ڈائگنوسٹک رپورٹ جو تھی, یہ اٹ واز این انیشیٹو بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا انسٹیٹیوشن جس نے یہ IMF نے کی. پیج 9 مونا اس سے بڑا کلیئر کہتا ہے کہ ڈائگنوسٹک رپورٹ جو ہے یہ میوچل کولیبریشن ہے, جس میں ہم نے 100 سے زیادہ میٹنگ کی. اس ڈائگنوسٹک رپورٹ میں ہم نے بیماری کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کا علاج بتایا, اور ہر پیرا وائز علاج کا طریقہ کار بھی بتایا. یہ کوئی اس طرح کوئی کرپشن پرائس انڈیکس رپورٹ نہیں تھی. اس کے اوپر آپ جو آپ آگے جاتے ہیں, تو آپ کو پہلی چیز کیا کہتی ہے کہ کیونکہ کچھ انیشیٹیوز گورنمنٹ نے لیے اور کچھ انیشیٹیوز لے رہی ہے. پہلا انیشیٹو آپ کا یہ اکنامک سٹیبلٹی. جب اکنامک سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی پہلی چیز یہ بات کرتا ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے, اس ڈائگنوسٹک رپورٹ کو جو ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے گورنمنٹ کے سٹانس اور گورنمنٹ جو چیزیں کرتی رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی انفلیشن میں کمی آئی. بتائیں جی, فیصل صاحب نے پوری رپورٹ ہی نہیں پڑھی, جو ہے وہ کم ہوئی. خالی ایک سیکنڈ پھر آپ تعریفیں تو پڑھی نہیں فیصل صاحب کرتی ہے کہ آپ کا 2025 GDP گروتھ جو ہے بہتر ہوئی.
مونا کرپشن کے مگرمچھ کرپشن پہ بات کریں. ایک سیکنڈ مونا, دانیال ہمارا چھوٹا بھائی, اب کیا کروں میں, پوری بات کریں, اپنی بات پوری کریں. میں باقی ان کا چھوٹا بھائی, اور اس کے بعد جتنی مرضی فیصل بھائی بات کریں. یہ آپ کو کہتی ہے کہ پہلی دفعہ آپ کی رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو یہ بتائیے کہ آپ کا 10.3 بلین جو ہے یہ آپ کا گراس جو آج آپ کے ریزروز ہے, where we stand 10.3 بلین is because of the کام جو چیزیں کر رہے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں چیزوں کو اسٹیبلٹی کی, بتائیے روڈ میپ جو ہے, ہم بہت سی چیزوں کو وہ اگری کرتے ہیں کہ روڈ میپس ہیں. میں نے جب کہا کہ ایک کولیبریشن میں یہ رپورٹ آئی ہے جو پیج 9 بات کر رہا ہے, انٹرسٹنگ, تو آپ نے تو اچھی چیز پہ کولیبریٹ کیا. یہ 3 مہینے والی بات بھی سچ نہیں ہے کہ آپ نے 3 مہینے تاخیر کی اور آپ کو آئی ایم ایف نے پریشرائز کیا تب آپ نے اس کو ریلیز کیا. نہیں کوئی اچھا, یہ بھی جھوٹ ہے. اس میں آپ نے سٹیپس فارورڈ لکھے میں, آپ نے بیماری کا علاج کیا ہے, کس طرح آگے لگ جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ نے سیلف اونڈ جو انٹرپرائزز ہیں, چیزیں ہیں, ان کو آپ نے روک دیا ہے. وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آگے کس طرح چیزوں کو بہتر کرنا ہے. پھر 0.5 پہ آ جائیں, پازیٹیو اکنامک گروتھ. یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کس طرح بہتر ہو رہی ہے. پہلے بیماری کو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر اس کا علاج بتا دیا کہ کس طرح ایک پوٹینشیل گروتھ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ 5 to 6.5. دانیال صاحب, ابھی وقت بھی چونکہ اتنا ہی, میں چاہ رہی تھی آپ کے نورین خان صاحبہ کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے, اس کو جواب دے دیں. بتاتی ہے کہ پاکستان کس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح اے ایم ایل کی جو پروگرس ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, رول آف لا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کس طرح آپ نے آئین میں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کانسٹیٹیوشن میں لیگل فریم ورک کی, اس کی بات کی ہے ہم نے. اور ہر وہ میں ویسے بتاؤں, آپ کے ایک کولیگ ہیں مطلب فیڈرل منسٹر, وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم پہ بھی کچھ ابھی بھی خدشات ہیں جو کہ شاید آنے والی ترامیم میں ایڈریس ہو جائیں, جو کہ آپ کو معیشت میں نقصان دے رہے ہیں. دیکھیں نا, خدشات تو بہت سے چیزیں ہیں. نہیں دیکھیں, آپ کا پہلی چیز ہم جو بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھار لے کر ہم جو ہے, اور اچھا اس رپورٹ میں بھی بات کی ہے کہ جو ہم گرانٹس دیتے ہیں, گرانٹس کی اسپیشل پیج 17 بات کر رہے ہیں گرانٹس کی, کہ کس طرح جو گرانٹس دے رہے ہیں وہ طریقہ باجی دے پیسے بند کرو نا بھائی جان. جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہم بات کرتے ہیں, ایک پول میں پیسے, تو باجی کے پیسے بند کریں نا پورے پاکستان کو. آپ سب سے زیادہ خرچہ تو پنجاب میں. یہ سن لیں, یہ فیصل صاحب اس کے اوپر ایک انہوں نے لقمہ دیا ہے, انٹرسٹنگ ہے. سب سے زیادہ خرچہ دانیال ہے, تو باجی کے پیسے بند کریں. لیکن ہم نے باجی سے مراد غالباً مریم نواز صاحبہ سے ہے, طریقہ کار تعین کیا سی ایم پنجاب. نہیں کسی کے پیسے, دیکھیں یہ تو جی ظاہر ہے وہ سب کی باجی ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ دیکھیں نا, آپ پیسے کس کے بند کرو جو آپ کی کرپشن ہوگی. منا بڑا خوبصورتی سے آپ کو گھما دیے پورے شو, کرپشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جو سرکاری عملات, بھائی دانیال صاحب ابھی قادر بندوں کے حساب سے بھی ایلیگیشن لگا دیا, پورا شو آپ نے گھما دیا. کرپشن والی بات ایک دم بیچ میں سے غائب ہو گئی. دانیال نے لاٹھی کی رکھنی ہے بات. آپ افواج بھائی سیدھی بات کرو, پیسے کھاتے نے کتنے کیتے نے, آپ سرکار کے 5300 بلین روپیز کہاں گئے. دانیال صاحب فیصل صاحب تو اپوزیشن ہے, آپ کو اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور پاکستان کے جی ڈی پی کا اتنا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں آپ لوگ. پیسے یہ کھائے ہیں, یہ پیسے یار اتنا بڑا رپورٹ آپ ہڑپ کر جاتے ہو, مگر مچ ہے کرپشن کے آپ کے پاس. ایک صبح آپ کی حکومتیں مگر مچ ہے کرپشنوں کے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ٹائم بہت شارٹ ہے. دانیال صاحب آپ سے والے بھی کیا ہیں, فیصل صاحب انہوں نے جو اجازت رکھوانا پکایا دانیال صاحب آپ سے دونوں نے یہ اصرار کیا ہے کہ آپ کرپشن والی بات کو بیچ میں سے آپ نے اڑا دیا. اور نورین خان صاحبہ کے حوالے سے سوال, میرا سوال بھی بیچ میں رہ گیا ہے, یہ ذرا دونوں کا جواب دے دیں, وقت میرے پاس بہت کم ہے. نہیں وہ دانیال کبھی بھی نہیں جواب دے گا, اس کی وجہ ہے کہ وہ شرمناک حرکت ہے, وہ شرمناک. اور وہ دانیال صاحب کا حلقہ بھی ہے, بائی دا وے, کوئی شرمناک حرکت نہیں ہے. دیکھیں کوئی نورین کہہ رہا ہوں, مونا میں ایک چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں, مونا میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام سب سے پہلے پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ آنے کے بعد کچھ چیزیں سمجھ آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں دل کرے آپ دھرنا دیکھ کے روڈے بند کر لیں اینڈ یو آر ان اکاؤنٹڈ فار. یہ نہیں آپ کو الاؤ کیا جا سکتا کہ آپ کسی جماعت کا کئی بھی دل کرے. ہم نے نہیں ہم نے جگہ طریقہ کار کو تعین کر دیا, اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے وہ کرے, لیکن اگر کوئی روڈ کو اڈیالہ روڈ کو بلاک کرے. اچھا یہ تو ایک بہت دلچسپ اور نیا اینگل ہے اس بات کا کریں گے آپ کو, کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نورین خان صاحبہ اور وہ جو سارا ہوا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ دھرنا دے رہی تھی. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم انفارچونیٹلی, ورنہ یہ بہت ہی ضروری بات تھی. اللہ حافظ ناظرین, تھینک یو ٹو جنٹلمین.